अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एनी उर्दू नावल में खुश आमदीद। आज हम अपनी स्टोरी इंतहाए इश्क का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब है कि ये नौकरी मुझे आपकी वजह से मिली है। यहाँ पर भी आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहीं तो सुकून से सांस लेने दे। मुझे जहाँ मैं जाती हूँ पीछे आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा बहराम पर निकालते हुए बोली और आप इस बार इसने बॉस को देखते हुए मुखातिब किया। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी नौकरी पर, वो गुस्से से कहती है। फौरन वहाँ से निकल चुकी थी जबकि बहराम इसके पीछे भागते हुए आया था, लेकिन इसके बाहर निकलने से पहले ही वो गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ जा चुकी थी। बहराम मुस्कुराते हुए इसके गुस्से पर अपनी गाड़ी में आकर बैठा। इसका इरादा भी सीधे घर जाने का था। इसे यकीन नहीं था कि वो सीधा घर पे आएगा, लेकिन वो न सिर्फ इससे पहले घर आ चुका था बल्कि जानू साईं को चैलेंज भी कर चुका था। दिल कभी इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि जानू को इसके सारे अपनों का प्यार मिलेगा। इसलिए वो ना तो इसकी चैलेंज वाली बात पर इससे खफा हुई थी और ना ही इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने पर। जबकि इसके बाद जानू और दिल दोनों ही अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। बहराम काफी देर लोगों का इंतजार करता रहा। शायद शाम खाने पर ही वो दोनों बाहर निकले, लेकिन ऐसा भी ना हो, बल्कि शाम को बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया गया जो कि इनके कमरे तक पहुंचाते पहुंचाते बहराम अपना हिस्सा निकाल चुका था। बहराम लाला ने हमारा पिज्जा ले लिया, वो कहते हैं। उठी अभी जाए पूछती हूँ। जानू साई ने कहा, हाँ, ताकि हम बाहर जाकर इससे लड़ाई करें। दिल की आवाज़ ने इसके जाते कदमों को रोक दिया और वो उल्टे कदमों से वापस आई और वापस आकर पास बैठ गई। इनका प्लान फेल हो गया है, अब हम बाहर नहीं जाएंगे और जब तक दादो साई नहीं आ जाती तब तक बाहर नहीं जाएंगे। जानू ने अपने सर से अपनी तरफ से मजबूत प्लानिंग करते हुए कहा, जबकि इसके फूले हुए गाल देखकर दिल बेख्तियार मुस्कुरा दी। डिनर के बाद भी वो लोग अपने कमरे से बाहर ना निकले, जबकि बहराम इंतजार ही करता रहा कि शायद इन दोनों में से कोई बाहर निकले, वो इन दोनों को मनाए, इनसे बातें करे। लेकिन वो जानता था ये सब इतना आसान नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही मुमकिन होगा। इसलिए सब्र का दामन थामते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया। रात 2 बजे का वक्त था जब खामोशी से वो लोग घर में दाखिल हुए। सब प्लानिंग दिन के उजाले में की गई थी। 4 वजूद हथियार लिए मुकर्ररा कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो लोग बारी बारी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुए। इन लोगों ने ये काम इतनी खामोशी से किया था कि बेड पर सोए 2 वजूद को बिल्कुल खबर ना हुई। इन चारों में से एक वजूद ने आगे बढ़ते हुए अपना चमकता हुआ हथियार निकाला और बेड पर लेटे हुए वजूद पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर हमला करता, दूसरा वजूद चीख मारते हुए उठा। हर बड़ी में होने वाला हमला लड़की का सीना चीरने के बजाय इसका कंधा चीर चुका था। दिल की चीख सुनकर बहराम भागते हुए इनके कमरे में आया और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेरे में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश के दौरान ही चारों ने अपनी बेहतरी जानते हुए खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की। बहराम ने दरवाज़ा खोलते ही लाइट ऑन की और बेड पर खून से लथपथ जानू साईं की तरफ बढ़ा। दिल तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और बहराम को देखते ही बाहर लोगों के भागने की तरफ इशारा कर रही थी। बहराम ने इनकी तरफ भागते हुए लोगों को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद वो लोग निकल चुके थे और इस वक्त इससे ज्यादा जानू साईं की ज्यादा फिक्र थी, जो बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से रोए जा रही थी। बहराम ने आगे बढ़ते हुए फौरन इसे अपने बाजुओं में उठाया और दिल को पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर निकला। दिल फौरन इसके पीछे भागते हुए गाड़ी में आकर बैठी थी। कौन हो सकता है वो शख्स जो इस मासूम सी लड़की को जान से मारने की कोशिश करे?
آخر کس نے کی تھی یہ حرکت؟ بہرام جہاز کی سپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا۔ گاڑی چلانے کے دوران بھی اس نے مسلسل جانو کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بچے کو لگاتا ہے۔ بار بار اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر مضبوط کپڑا رکھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے، سب کے سب فضول ہو تم لوگ، یہ لوگ ہائر کیے ہیں تم نے واجد، ان سے تو ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ لوگ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہے۔ وہ پہلی بار ناکام کیسے لوٹے؟ سر ہمیں معاف کر دیجئے کہ شاید ہماری غلطی ہے، ہم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی بار ہم اس لڑکی کی لاش لا کر دکھائیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بس ہمیں ایک اور موقع دیں۔ ان لوگوں کے لیڈر نے کہا آخری موقع ہے تم لوگوں کے پاس، اگر اس کے بعد وہ لڑکی بچی تو تم لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے ان چاروں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ ان لوگوں کا ارادہ اب ہسپتال میں ہی اس لڑکی کو ختم کرنے کا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ دائم پولیٹیشین ہے اور پولیٹکس میں ان لوگوں کے لیے بہت کام تھا، اور دائم آگے بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، اسی لیے اس کا کام کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہی تھی، جبکہ جانو سائیں کو بہرام نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کے درد کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جب جانو سائیں مسلسل روتے ہوئے دردے کانپ رہی تھی، بہرام سے چپ کرواتے ہوئے ڈاکٹر سے انجیکشن لگا رہا تھا، جس پر جانو سائیں کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ ڈاکٹر آرام سے لگائیں، اسے درد ہو رہا ہے، بہرام نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر پٹی باندھنے کے بعد ڈاکٹر اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح سے کسی کی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتالوں میں لوگوں کا ہجوم آتا تھا، لیکن ان دونوں بھائی بہن کی محبت اسے نرالی لگ رہی تھی۔ شاہ صاحب ابھی میں نے انجیکشن لگایا ہی نہیں ہے کہ ان کے رونے میں پہلے ہی شدت آ گئی، یہ انجیکشن کا درد محسوس کیسے کیے بنا ہی رو رہی ہے، یقین کریں خرم آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جب جانو سائیں فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ دور کرتے ہوئے مزید بہرام کے سینے میں لگنے لگی۔ مجھے نہیں لگوانا انجیکشن، وہ مدھم آواز میں ممننائی تھی، اس سے آپ کا درد کم ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ڈاکٹر نے پھر سے اس کا بازو تھامنا چاہا۔ جب اس نے امید بھری نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا، جبکہ دل تو خود اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میری گڑیا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پٹی باندھ کے دوائی لگا دی ہے نا، اب وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے اسی طرح سے اپنے ساتھ لگے دیکھنے۔ بہرام نے ڈاکٹر کو دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا، جو سمجھتے ہی ڈاکٹر فوراً اپنا انجیکشن لیے بہرام کے پیچھے سے دوسری طرف آئی تھی۔ جانو سائیں اس کے سینے میں منہ دیے ڈاکٹر کو تو دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم دادو سائیں کو بھی نہیں بتائیں گے، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، صبح وہ آئیں گی تو ہم خود انہیں سکون سے ساری بات سمجھا دیں گے، ورنہ وہاں پریشان ہو جائیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بات سمجھا رہا تھا، جب اچانک جانو کے منہ سے کسی کی آواز سنائی دی، کیسی ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو۔ اپنے ہاتھ کو ڈاکٹر کا شکار بنتے دیکھ کر وہ صدمے سے کہنے لگی، سوری خرم، یہ آپ کے لیے ضروری تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے اس کے سرخ گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے سمجھایا، یہ کیا بات ہوئی، پیشنٹ کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں ہے، کہا تھا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا تو یوں لگایا آپ نے؟ لالا سائیں پوچھے ان سے۔
जानू साईं डॉक्टर को घूरते हुए बहराम से कहने लगी। अब एतबार ऐसा था कि अगर बहराम यहाँ खामोश हो जाता, जानू साईं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जिस तरह से वो इस हादसे के बाद इसके करीब हुई थी, वो इसे खुद से दूर करने की गलती नहीं कर सकता था। इसीलिए गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए पूछने लगा। डॉक्टर भी समझते हुए इसका साथ देने लगी और अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इससे इसका दर्द कम हो जाएगा। अगर ये मेरी गुड़िया के लिए ज़रूरी ना होता तो फिर बताता मैं आपको। जब तक मेरी गुड़िया की मर्ज़ी ना कोई इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो डॉक्टर को मसनूई गुस्से से बोलते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी सर, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो अब इसका शुक्रिया अदा करने लगा। और इसका शुक्रिया अदा करना भी जानू साईं को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक तो वो इससे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा गई थी, ऊपर से इसका भाई इससे थैंक यू बोल रहा था। डॉक्टर के बाहर जाते ही इसने एक नज़र दिल को देखा था, जो बहुत परेशान थी। वो बहुत देर से इन लोगों के बारे में सोच रहा था। शायद ये काम चोरों का था। वो लोग चोरी की नीयत से आए थे, लेकिन इससे पहले ही पकड़े जाने के डर से भाग निकले और शायद हर बारी में ही जानों पर वार कर दिया। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। खुदा का शुक्र था कि हुरम को ज़्यादा चोट नहीं लगी। वो इसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले गया था। डॉक्टर ने जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन पट्टी चेंज करवाने के लिए कल दोबारा आना था। इसलिए अब इसने दिल को मुखातिब किया, जो अपनी ही सोचों में गुम थी। दिल, तुम इसे लेकर बाहर आओ, तब तक मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ। और हाँ, आते हुए फाइल ले आना, कल वापस आना हुरम की पट्टी चेंज करवाने के लिए। इसके कहने पर दिल ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर बहराम मुस्कुराकर बाहर निकल गया। दिल दीदा, मुझे लगता है वो लोग चोर थे और हमारे घर में चोरी करने की नीयत से आए थे। बहराम के जाते ही वो दिल से कहने लगी और साथ अपने हाथ पर पट्टी देख रही थी, जो इसे याद दिला रही थी कि इसे बहुत गहरी चोट लगी है। हाँ, शायद खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बहराम साईं हमारे पास थे। अगर वो नहीं होते तो मैं तुम्हें अकेले कैसे बचाती, और वो लोग हमारे साथ कुछ भी। दिल ने घबराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। ज़रा सोचो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर कैसे आई। इसने कांपते हाथों से जानू साईं के हाथ पकड़े। इसे एक पल के लिए लगा था जैसे आज वो अपनी बहन को खो देगी। आप फाइल लेकर आए, तब तक मैं वॉशरूम होके आती हूँ, बहुत अर्जेंट जाना है। इसने मुस्कुराते हुए मासूम सी शक्ल बनाई तो दिल मुस्कुराते हुए बाहर फाइल लेने चले गई। दिल फाइल लेने जा चुकी थी, जबकि जानू साईं भी बाहर आई थी। अभी वो काउंटर की तरफ जा रही थी जब इसकी नज़र वाजिद पर पड़ी। ये तो वही है जो इस दिन इनके साथ थे, जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इसने फौरन इसे पहचान लिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? वाजिद अपनी सोच में गुम कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ पर इसे देखने लगा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और यहाँ कैसे? ये क्या हुआ आपको? वो इसके कंधे पर पट्टी देखकर पूछने लगा। जब से ये लड़की दाइम शाह सोरी की मंजूर नज़र बनी थी, वो अक्सर इसके बारे में सोचता रहता। शाह अपनी चीज़ों की बहुत हिफाजत करता था, अपनी चीज़ों को किसी को छूने तक न देता, और अब तो बहुत जल्द ये लड़की भी इसकी मलकियत में शामिल होने जा रही थी। और इसे इस तरह से ज़ख्मी हालत में देखकर वाजिद परेशान हुआ था। आपको पता है, हमारे घर में चोर आ गए थे, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया, इसीलिए वो मुझे ज़ख्मी करके भाग गए। इसने बताते हुए कुछ अपनी तरफ से लगाया था। आखिर ये बंदा इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ रहता था, इसे पता होना चाहिए था कि जानू साईं बहुत बहादुर लड़की है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप ठीक तो हो हैं? वो परेशानी से पूछने लगा। अगर शाह को पता चल जाता कि इसके घर में चोर आए हैं तो इनको चोरों का नक्शा बदल देता। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं होंगे, मैंने इनकी हालत ही ऐसी कर दी थी। इसका अंदाज ऐसा था कि सामने खड़ा शख्स भी मुस्कुरा दिया।
اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی سے مقابلہ کر کے آئی ہے، کیونکہ اس کا معصوم سا چہرہ بتاتا تھا جنگ کا اعلان سن کر بے ہوش ہونے والے میں سے ہے۔ لیکن اس کی بہادری پر بات نہ کرتے ہوئے وہ اسے شاہ کے بارے میں بتانے لگا۔ کل جلسے کے دوران ان پر حملہ کیا ہے، شاید دوسری پارٹی کے لوگوں نے، وہ اس وقت اندر ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر شاہ کو کچھ بتا سکے کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بہت برا ہوا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی جو دیکھ کر یقین شاہ کو بہت خوشی ہوئی، اور شاہ کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہوئے واجد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر وہ اس وقت شاہ کو ڈسٹرب کرتا تو یقیناً اس کے قہر کا نشانہ بنتا، لیکن جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تو بہت بدل گیا تھا، بات بات پر مسکرانے لگا تھا، خوش رہنے لگا تھا۔ اب یہ لڑکی اس سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت وہ شاہ کے آرام کے خیال سے اس لڑکی کو اس سے ملنے کا موقع نہ دیتا تو شاہ نے اس کا جینا حرام کر دینا تھا۔ جی ضرور آئیں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بلایا۔ شاہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ واجد، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے اندر آتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ سوری، میں چلی جاؤں گی، میں بس آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں، لگتا ہے آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، میں بعد میں آؤں گی۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے کہتی واپس باہر جانے لگی۔ پہلے تو شاہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہے، پھر فوراً سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے، مجھے لگا واجد ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھامے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں آپ آرام کریں گے، میں دوبارہ آ جاؤں گی، میری سسٹر بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ساتھ اب بھی شاہ کے ہاتھ پر تھا، جبکہ دائم کی نظر اس کے کندھے کے زخم پر، جسے محسوس کرتے ہی واجد بولا تھا، ان کے گھر میں چور آ گئے تھے، چور نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ واجد نے فوراً بات شروع کی تھی، لیکن میں نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا، چور کو اس سے زیادہ چوٹ لگائی ہے۔ میں نے وہ ایک بار پھر سے اپنی بہادری کے قصے سنانے لگی، جبکہ دائم مسلسل اس کے ہاتھ پر بندی پٹی کو دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہوگا، اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ واجد بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ پچھلے 7 سال کے دوران یہ نرمی اس نے اس کے لہجے میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ارے نہیں، اتنا درد نہیں ہو رہا، درد ان چوروں کو ہو رہا ہوگا جن کی میں نے پٹائی کی تھی۔ خیر اب میں چلتی ہوں، باہر میری بہن اور میرے بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ کے پیسے بھی آپ کو لوٹا دوں گی۔ سوری، اس دن میں نے آپ کو پیسے نہیں دے سکی، میں پھر آؤں گی ملنے کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکی تھی جب دائم نے اس کو دیکھا پہ اگر اس کے گھر میں کون آیا تھا اور ان کی وہ حالت کرو کہ ساری زندگی کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ وہ غصے سے واجد کو دیکھ کر بولا کہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر واجد ہاں میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ جانو دل کے پاس آئی تھی جہاں وہ فائل لے چکی تھی اور اب اس کی میڈیسن لے رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں باہر کی طرف چلی گئی جہاں بہرام ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شازم یہاں تو گیا تھا لیکن یہاں آ کر بھی اسے مایوسی ہی ہوئی تھی، کیونکہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ پایا، کیونکہ وہ گھر پر ہی نہیں تھی، جبکہ شازم کی شامت و تائشہ کے ہاتھوں پکی آنی تھی، کیونکہ وہ اسے پہچان چکی تھی۔
اس نے کیسے سوچ لیا تھا وہ ماں ہو کر اسے نہیں پہچانے گی؟ فی الحال تو وہ تائشہ کے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تائشہ اپنے بچوں کو جوتے سے مارتے ہوئے بالکل بھی نہیں شرماتی تھی، بے شک وہ اب جوان ہی کیوں نہ ہوں۔ اب کوئی فائدہ تو تھا نہیں چھپانے کا، اس لیے شازم نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شازم ہے، اور نور کے جو ارمان تھے اپنے میکے والوں سے جازم کو ملانے کے، وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ لیکن پھر بھی اس نے سب کو بتا ہی دیا تھا کہ جازم بالکل شازم جیسا ہی ہے، نیچر وائز نہیں، صرف شکل ایک جیسی ہے۔ شازم بہت شرارتی ہے، جبکہ جازم اپنی ڈیوٹی کی طرح بہت سخت۔ اس کی شرارتوں پر نور کے گھر والے بھی شازم سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن وہ جازم کی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ یہ الگ بات تھی، واپسی کا سفر شروع ہونے تک شازم اس کا انتظار ہی کرتا رہا، لیکن اس کو دیکھنا نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا۔ ابھی تو وہ اسے کیسے دیکھ سکتا، اسی لیے مایوسی سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ نہیں بہرام صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوروں کی حرکت ہے۔ اگر یہ چوروں کی حرکت ہوتی تو وہ سیدھی طرح گڑیا سائی پر حملہ نہیں کرتے، اور گڑیا سائی پر حملہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ یہاں اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ جازم نے پورے کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن جانو سائی کا دشمن کون ہو سکتا ہے جازم لالا؟ وہ تو اکیلی گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی۔ دل پریشانی سے اس کا پروفیشنل انداز دیکھ کر بولی تھی۔ ضروری نہیں جس نے دشمن نہ بنائے ہوں اس کے دشمن نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گڑیا سائی کا دشمن سمجھ رہے ہوں وہ بہرام سائی کا دشمن ہو، اس کا ارادہ بہرام سائی پر۔ ایک بات یاد رکھنا، آج کل کے چور ہر طرح کے کیس سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کارروائی کے دوران اگر کسی پر حملہ کریں گے تو بری طرح سے پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے دشمنوں پر دھیان رکھو، اور اپنا ہی دھیان رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوشش کریں، کیونکہ وہ لوگ چور نہیں تھے، یہ بات میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں۔ خیر مجھے کچھ ضروری کام ہے، شام میں کوشش کروں گا آنے کی۔ وہ دل کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بہرام سے ملنے لگا، جبکہ کندھے پر بڑی چوٹ لگنے کی وجہ سے درد کی شدت سے خرم اس وقت بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ بخار کی شدت میں اکثر وہ بہت چڑچڑی اور ضدی ہو جاتی تھی، اور اگر اس نے اس وقت جازم کو یہاں دیکھ لیا تو وہ اسے روکنے کی فرمائش کرے گی، اور پھر اس چھوٹی سی گڑیا کی ضد کے آگے جازم کو اپنا کام ضرور اگنور کرنا پڑے گا۔ جب سے جانو سائی پر حملہ ہوا تھا دل بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ بہرام جو کہہ رہا تھا وہ فوراً مان رہی تھی۔ اس کی خاموشی بہرام کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو اسے خود سے لڑتی جھگڑتی ہی پسند تھی، لیکن فی الحال وہ سمجھ سکتا تھا کہ خرم کی طبیعت کی وجہ سے یہ طوفان خاموش ہے۔ اور دوسرا انقلاب یہ ہوا تھا کہ جازم کے جانے کے بعد اپنے ساتھ ساتھ اس نے بہرام کے لیے بھی چائے بنائی تھی، جسے لیتے ہوئے اس نے شرارت سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، جبکہ وہ اس کا لمس محسوس کرتی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس حادثے کی وجہ سے جانو سائی اس کے بہت قریب آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا، اور اسے یقین تھا کہ بہت جلدی اپنی دل کو بھی منا لے گا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ملتان جا رہا ہوں، اور جب تک میں ملتان سے واپس آتا ہوں تب تک اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر کسی کی جان لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ دائم شاہ اس وقت اس گروپ کے لیڈر سے بات کر رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر، اس بار آپ کا کام ضرور ہوگا، اور فکر مت کریں، اس لڑکی کی جان تو ہم ضرور لیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ آپ ملتان پہنچیں، آپ کے ملتان پہنچنے سے پہلے وہ لڑکی وہاں پر موجود ہوگی، اور آپ کے سامنے ہی ہم اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اس بار آپ کے کام میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ گینگ کے لیڈر نے کہا۔ اس کا ارادہ دائم کو خوش کرنے کا تھا، کیونکہ سیاست ایک ایسا جال ہے جس میں آئے دن اپنے راستے سے کئی کانٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کسی پولیٹیشین کی ٹیم کا حصہ بننا لوگوں کو بے انتہا دولت سے مالا مال کر سکتا تھا، اور وہ لوگ پیسے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھے۔
ایک چھوٹی سی لڑکی کو راستے سے ہٹا کر اتنے بڑے پولیٹیشین کی ٹیم کا حصہ بننے کا موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اگلی ملاقات ملتان میں ہوگی اور اس کی موت کا ویڈیو میں بہرام شاہ کو سینڈ کروں گا، جسے دیکھ کر وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھلی تھی، بس کچھ پل، اور پھر اس نے وہ منظر دیکھنا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 15 سال سے دن رات تڑپ رہا تھا، بہرام شاہ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا۔ دوسری طرف وہ اس وقت واجد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، جو آ کر یہ بتانے والا تھا کہ اس کی شہزادی پر حملہ کس نے کیا۔ جازم بہرام کے گھر سے نکل کر سیدھا کراچی کی طرف آیا تھا۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، جسے طے کرتے ہوئے جازم مسلسل جمل کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ گبر کی ساری انفارمیشن وہ لے چکا تھا، ضرورت سے زیادہ صاف ریکارڈ تھا اس کا۔ لڑکوں کی مار پیٹ، راہ چلتی لڑکی پر لائن مارنے اور اندر ہی اندر اسمگلنگ کا کام کرنا، لیکن اس سب کے باوجود بھی مجال ہے جو اس کا کوئی ریکارڈ پولیس کی بک میں شامل ہو۔ وہ اپنے کام بڑی صفائی سے کرتا تھا، لیکن پولیس کی مارے بہت ڈرتا تھا، اور یہ ساری باتیں چھوٹے جاسوس نے بتائی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے جمل کے کہنے پر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جمل جاننا چاہتی تھی آخر یہ لڑکا ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شاری کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ چھوٹا جاسوس یہ ساری باتیں تو پتہ نہیں لگا سکتا، ہاں، لیکن گبر کی ساری انفارمیشن جازم تک پہنچا چکا تھا۔ جازم کو یہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا، جو بنا کسی مطلب کے ان کی نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ اپنی جان پر کھیل جاتا تھا۔ جازم نے اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے سر لے رکھا تھا، لیکن یہ بات الگ تھی کہ پڑھتا کم تھا اور مستیاں زیادہ کرتا تھا۔ جازم لالا یہاں اندر ہیں، وہ کپڑے کا بچہ جو جمل باجی کو بہت تنگ کرتا ہے، جائیے اور لگائے ہتھ کڑی، بڑا ہیرو بن کے گھومتا ہے، اپنے آپ کو کسی فلم کا ہیرو سمجھتا ہے، گنڈا کہیں کا۔ چھوٹا جاسوس ابھی بول ہی رہا تھا کہ جازم اندر چلا گیا، پیچھے ہی وہ بھی آ گیا، اور وہی سامنے پتے پہ پتا پھینکتے لڑکے پر چھوٹے جاسوس نے اشارہ کیا۔ جازم نے پہلے تو اس کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری، پھر غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے گریبان کو پکڑا اور بنا اس کی بات سنتے ہوئے سے گھٹنے ہوئے باہر لا کر اپنی گاڑی میں ڈالا، جبکہ گبر اس کے غصے کو سمجھے بغیر اپنے ہی بولے جا رہا تھا۔ ابے بھائی کون ہے تو؟ کیوں اتنے زور سے پکڑا ہوا ہے؟ ابے بھائی کوئی جواب تو دے، تو بولتا ہے دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اس نے پولیس کی جیپ دیکھی تو اس کا منہ بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا باجا پھر سے بجنے لگا۔ صاحب جی میں نے کیا کیا ہے؟ صاحب جی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تم پولیس میں تو نہیں؟ قسم لے لو صاحب جی، ماں کی قسم صاحب جی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بکواس بند کرو، ماں کی قسم کھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے کو جانے دو۔ صاحب جی میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے وہ لڑکا، لوگ ہی میرے ساتھ پنگا لے رہے تھے، 1-2 گھسنے میں نے بھی لگا دیے۔ وہ نہ جانے کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن جازم کو اس کی اس اصول تقریر سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور خاموشی سے بیٹھو۔ جمل جنید خان کو کتنے دنوں سے تم مسلسل تنگ کر رہے ہو؟ کیا سمجھا تھا کوئی بے بس بے سہارا لڑکی ہے جسے تم جیسا سڑک چھاپ گنڈا تنگ کرے گا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب جی میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن بسنتی کا نام مت لو، اس کا میرے کام سے یا میری لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہیں اس نے پرچہ تو نہیں کروا دیا مجھ پر؟ جمل کے ذکر پر محبت سے بولتے ہوئے وہ اچانک ہی صدمے سے بولا تھا۔
اس نے کیا کروایا ہے کیا نہیں وہ تو تجھے تیرے سسرال جا کے پتہ چلے گا۔ اس کے انداز نے جازم کو مزید غصہ دلایا تھا۔ نہیں، میرے کو نہیں جانا سسرال، میں شادی کے بعد سسرال جاؤں گا۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے سسرال جانے کا رواج نہیں ہے۔ گبر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تیزی سے بولا تھا، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے شادی سے پہلے سسرال لے جا کر خاطرداری کرنا۔ آپ اپنے رواج تو ہم ضرور نبھائیں گے۔ اس کی بات کا جواب اس کے انداز میں دیتا ہوا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا، جبکہ گبر بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاطرداری کے بعد وہ کتنے دن سکون سے کرسی پر بیٹھ نہیں پائے گا۔ بخار کی شدت میں بحال وہ اس وقت باہر بیٹھی دادو سائیں سے پیار لے رہی تھی، جبکہ دادا اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ میں کبھی زندگی میں اتنا درد محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کی بری حالت ہو رہی تھی اور بخار الگ سے جو سب کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ بہرام 4 بار ڈاکٹر کو بلا چکا تھا اور ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ اس کا چڑچڑا پن اور ضدی انداز دیکھتے ہوئے ہر کوئی اسے ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے تھا۔ لالا سائیں، آج تو آپ کا اور میرا پیچ تھا نا بیڈمنٹن کا۔ وہ دادو سائیں کی گود میں سر رکھے ذرا سی آنکھیں کھول کر بولی، میری گڑیا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم روز کھیلیں گے۔ وہ اسے محبت سے پچکارتے ہوئے بولا، نہیں، میچ ابھی اور اسی وقت ہوگا، میری جگہ دل دیدہ میچ کھیلیں گی، اور اگر ہم جیت گئے تو آپ کو 2 دن ہمارا غلام بن کر رہنا ہوگا، وہ بھی جب ہم چاہیں گے۔ تب وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس کا دھیان اپنے درد سے ہٹانے کے لیے دل اور بہرام فوراً اس میچ کے لیے مان گئے تھے۔ اور جیسے ہی میچ شروع ہوا، دل کو احساس ہوا کہ وہ بیڈمنٹن میں اس کے سامنے چھوٹی بچی ہے، جبکہ جانو سائیں تو اپنے کالج کی جانی مانی بیڈمنٹن پلیئر تھی، اسے کوئی آسانی سے نہیں ہرا سکتا تھا، اور سامنے کھڑے چیمپئن کا مقابلہ کرنا دل کے بس سے باہر تھا۔ تیار رہنا 2 دن کی غلامی کے لیے، وہ اس کے کان میں گنگنایا تھا۔ ارادہ یہ بتانے کا تھا کہ وہ ہارنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا، اور یہ بات تو دل بھی جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بھی کسی سے نہیں ہارتا، اور جانو سائیں کوئی ایسی ویسی پلیئر نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کون جان بوجھ کر ہار رہا ہے اور کون محنت سے جیت رہا ہے۔ اگر وہ جانو سائیں کو خوش کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش کر بھی لیتا تو اس کے ناراض ہونے کے زیادہ چانسز تھے، اس لیے دل کو یہ میچ بڑی بری طرح سے ہارنا پڑا۔ ہاتھ تو اس کھیل کا فیصلہ یہ ہے کہ اب جب جانو سائیں اور دل سائیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گی تو 2 دن تک یہ میری غلامی کریں گی۔ وہ چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سارا دھیان جانو سائیں کے بگڑے ہوئے چہرے پر تھا۔ اگر میں ہارتی تو دل دیدہ غلامی نہیں کرتی، اسی طرح سے اگر دل بھی دل دیدہ ہاری گئی ہے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب 2 دن کی غلامی دل دیدہ اکیلے کریں گے۔ غلامی کی بات اور مقدم شاہ کی بیٹی مان جائے، ہرگز نہیں۔ اسی لیے فوراً اپنی طرف سے جھنڈا لہراتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ ہاری دل ہے وہ نہیں، جبکہ اس کی چالاکی پر بہرام قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، تو ٹھیک ہے، اپنی شرط یاد رکھیں میڈم، اب جب میرا دل چاہے گا آپ 2 دن تک میری غلامی کریں گی، یہ نہ ہو کہ غلامی کی بات سن کر آپ بھاگ جائیں۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں مسکرایا تھا، میں کردم شاہ کی بیٹی ہوں، بہرام سائیں ہار کر بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شرط کے مطابق جب آپ کہیں گے 2 دن تک آپ کی غلامی کروں گی، اگر چاہے تو اب بھی کرنے کو تیار ہوں۔ 2 دن آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ پلٹے بڑی دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، بعد میں نکار مت کرنا دینا، بہت جلد اس کھیل کا معاوضہ حاصل کروں گا۔ وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو دل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اے چھوٹی گڑیا، جلدی سے یہاں آ اور اپنی ماما کو بتا کہ وہ کرایہ دار ڈھونڈ رہی تھی نا، یہ صاحب کرایہ دار ہیں، تم لوگوں کا گھر لینا چاہتے ہیں۔ یہاں میں ایک دکاندار سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس محلے میں سے کوئی گھر رہائش کے لیے مل سکتا ہے۔ شارق نے اسے اسی دکاندار کے پاس جانے کے لیے کہا تھا۔
تو دکاندار نے سامنے ہی کھیلتی ہوئی ایک بچی کو پکارا، جسے پہچاننے میں یاسم کو زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ یہ وہی بچی تھی جو اس کی گاڑی کے سامنے آتے آتے بچی تھی۔ ارے دوست، آپ یہاں کیسے ہیں؟ بچی بھی اگلے ہی لمحے اسے پہچان چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دوست، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس معصوم بچی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ اتنے دنوں بعد اس بچی کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ میں تو یہیں رہتی ہوں، وہ سامنے میرا گھر ہے۔ بچی نے فوراً بتایا تھا، یا ہم کو اس جگہ گھر چاہیے تھا، کیونکہ شارق کے مطابق یہاں کوئی آدمی غلط کام کے لیے چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک محلہ تھا جہاں بہت سارے گھر تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان ہو، اور شارق کی انفارمیشن کے مطابق یاسم یہاں رہائش پذیر ہونے جا رہا تھا تاکہ وہ اس آدمی کو غلط کام کرنے سے روک سکے۔ سنو بیٹا، تم لوگوں کو کرایہ دار چاہیے تھا نا؟ ان صاحب کو یہیں پر گھر چاہیے تو اپنی ماں سے بات کر کے اوپر والا کمرہ جس کا راستہ الگ سے نکلتا ہے وہ کمرہ ان کو دے دیں۔ یہ صاحب زیادہ وقت نہیں رکیں گے، 2-4 مہینے کی ہی بات ہے، اور تو کہہ دینا ارشد انکل کے بھروسے کا آدمی ہے۔ بھائی جی، آپ کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس گھر میں یہ بچی اور اس کی ماں ہی رہتی ہیں۔ پچھلے کرایہ داروں نے اپنا گھر بنا لیا، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کا راستہ الگ سے نکلے گا اور ان کا راستہ نیچے سڑک پر ہی آتا ہے۔ آپ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی جا صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے بچی سے کہنے لگا، جو اس کا ہاتھ پکڑے کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دکاندار شارق کے کسی جاننے والے کے بھروسے کا آدمی تھا، جس نے اس آدمی کو سمجھایا تھا کہ یاسم کو کسی اچھی جگہ گھر دلائے اور کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ بچی اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں لائی تھی۔ ماما باہر آؤ، راشد انکل نے کرایہ دار بھیجا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرایہ دار وہی ہے جو اس دن مجھ سے ملے تھے۔ یہ میرے دوست ہیں، آپ باہر آئیں نا۔ بچی دوڑ کر کچن میں گئی اور کسی لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائی تھی، لیکن سامنے کھڑے موجود کو دیکھ کر یاسم کی جیسے سانسیں ہی تھم گئی۔ ابھی زندگی جیتے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اتنی آسانی سے کسی نے جینے کا حق ہی چھین لیا۔ اسے دیکھ کر تو کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ 5 سال کی ایک بچی کی ماں ہوگی۔ وہ مسلسل نظر جمائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے پہچاننے کے بعد اسے اوپر والے کمروں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے خود ہی راشد بھائی سے کہا تھا کہ اسے کوئی کرایہ دار چاہیے۔ کافی دیر تک وہ اسے ایسے ہی بولتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ بچی پیچھے ارے ارے کرتی رہ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ ماما، لگتا ہے دوست کو ہمارا گھر پسند نہیں آیا۔ وہ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی آگے بڑھاتے دیکھ کر اداسی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر نشال مسکرا دی۔ یہاں بہت لوگ آتے تھے اس گھر کو کرایہ پر لینے کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس بار اگر کوئی گڑبڑ ہوئی نہ تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ان سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ لوگ گھر کے باہر کھڑے تھے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب آہستہ سے دیوار پھلانگ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جانو اس گھر میں کوئی سیکیورٹی تھی اور نہ ہی رکھوالی کے لیے کبھی کسی جانور کو رکھا گیا تھا۔ 15 سال پہلے اس حادثے کے بعد حویلی بری طرح سے راکھ ہو گئی تھی۔ جب نازیہ اپنی دونوں معصوم پوتیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر کے اس بنگلے میں شفٹ ہو گئی، انہیں کبھی بھی کسی قسم کے ملازم یا گارڈ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ان کے لیے گاؤں کا آج بھی بچہ بچہ اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ کمرہ وہیں تھا، اسی لیے انہیں کمرہ ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے۔ اسی طرح سے وہ خاموشی سے دوسری بار کمرے میں داخل ہوئے۔ اس بار اس کمرے میں ایک لڑکی کی بجائے کوئی عورت سو رہی تھی، جس سے ان لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے خاموشی سے کرفیو کا رومال اس عورت کے ساتھ ساتھ لڑکی کے منہ پر بھی رکھ دیا، اور ان کی بے ہوشی کا یقین کرتے ہی لڑکی کو چھری کی مدد سے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ رک جاؤ بیوقوف، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اگر سے یہی مارنا تھا تو بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں سب سے پہلے اسے ملتان پہنچانا ہے۔
تاکہ دائم شاہ سوری کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر سکیں۔ لیڈر نے کہتے ہوئے اس پر چادر پھینکی اور پھر خاموشی سے وہ چاروں اس پانچوں وجود کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنا زیادہ وقت ہو گیا ہے، ابھی تک جانو سائیں اور دادو سائیں کیوں نہیں جاگی؟ شاید جاگ رہی ہوں گی، باہر نہیں آئی۔ لگتا ہے جانو سائیں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ دل اپنے کمرے سے نکلتے ہی فوراً ان کے کمرے کی طرف آئی تھی، کیونکہ وہ صبح انہیں اکثر باہر بیٹھنے دیکھنے کی عادی تھی۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دل کو فکر ہونے لگی۔ دادو سائیں دروازہ کھولیں، لگتا ہے دادو سائیں ابھی تک جاگی نہیں۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھلنے پر دل نے یہی نتیجہ نکالا کہ دادو سائیں ابھی تک نہیں جاگی۔ کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر ان کا انتظار کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی کل سفر سے تھکی ہوئی آئی تھی، بلکہ میں ان کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف آئی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اسے اچانک ہی کل بہرام کی بات یاد آ گئی۔ نہ جانے بہرام اس سے کیا کروانے والا تھا۔ 2 دن کی غلامی میں وہ اس سے کیا کروا سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ کبھی حد سے نہیں بڑھے گا۔ اگر حد سے بڑھنا ہوتا تو وہ تمام حق محفوظ رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی دل کے ساتھ ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس سے خوف زدہ ہوتی۔ لیکن جس طریقے سے کل وہ اس سے بات کر رہا تھا، دل اسے لے کر تھوڑی پریشان تو تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اسے باہر سے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ لگتا ہے دادو سائیں باہر آ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن سامنے ٹریک سوٹ میں بہرام کو باہر نکلتا دیکھ کر فوراً چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت پر بہرام کے لبوں پر تبسم سا آیا تھا۔ اس طرح سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل سائیں میں آپ کا دیدار کر چکا ہوں، اور یقین کریں یہ صبح میری زندگی کے سب سے حسین صبح میں سے ایک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے رکا تھا۔ میں کہاں چھپ رہی ہوں اور میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ میں تو یہ لینے گئی تھی جو کپ وہ دادو سائیں کے لیے لے کے جانے والی تھی، اور اس کی طرف بڑھا یا وہ اس پر پہلے کی طرح غصہ کیوں نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے چاچا چاچی کی موت کو اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتی تھی، جس کا ذمہ دار سامنے کھڑا یہ شخص تھا۔ لیکن جانو سائیں کو اس نے بچایا تھا۔ دل نے ایک بے بس سی دلیل پیش کی، لیکن کوئی احسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بچایا تھا۔ اس کے دماغ نے فوراً اس کی دلیل کو جھٹلا دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویسے تو میں جوکنگ سے پہلے کچھ نہیں کھاتا، تم نے اتنی محنت سے بنایا ہے تو میں ضرور لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا۔ اس کی نظروں سے وہ بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ سمجھتے ہوئے بہرام مسکرائے ہوئے باہر چلا گیا اور اپنی چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دل کو دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب کہ وہ جا چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا۔ چائے اور ناشتہ ٹھنڈا ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی بار کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، لیکن نہ جانے بات کی تھی کہ دادو سائیں کمرہ نہیں کھول رہی تھی۔ اسے دادو سائیں کے کمرے کے ساتھ الجھتے دیکھے وہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے دل، دادو سائیں ابھی تک جاگی نہیں کیا؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 9:30 بجنے والے تھے۔ اسے پتا تھا اب دل وہاں نوکری کے لیے کبھی نہیں جائے گی، لیکن اسے تو جانا تھا۔ دادو سائیں ابھی تک کیوں نہیں جاگی تھی؟ اس نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا تو پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ اس کی ڈپلیکیٹ کی کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر دل نے کچن میں اونچی شیلف کے بارے میں بتایا۔ یقیناً اگر وہ زیادہ اونچی نہیں ہوتی تو وہ خود ہی کمرہ کھول کے دیکھ لیتی۔ بہرام سر ہلاتا چابی لینے چلا گیا، لیکن جب اس چابی کی مدد سے دروازہ کھولا تو جانو سائیں کو غائب اور دادو سائیں کو بے ہوش دیکھ کر اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نور یاسم تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا تھا، روز ٹیبل پر کہتا کہ نہ جانے اماں سائیں اس وقت کیا کر رہی
نہیں ہوں گی۔ نور کل سے واپس آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے یاسم کہاں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے نوٹ نہیں کرتی تھی، وہ اس کا بچہ تھا جسے پیدا کرتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنے مصیبتوں کو جھیلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یاسم کی جان بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پریگننسی کے دوران نور نے بہت بار اس معصوم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نصیب میں دنیا میں آنا لکھا تھا۔ وہ کیسے اس طرح سے چلا جاتا؟ اس کے پیدا ہوتے ہی نور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اس کی نفرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نور سے یا حیدر سے اس بات کا گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ نور کے رویے سے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا ہے، اور ایک ریپ چائلڈ کو کبھی کسی کی محبت نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ حیدر اور ضلع اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو کیا تھا کہ اس کے نصیب میں نور کی محبت نہیں تھی۔ وہ تو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، بے شمار کرتا تھا۔ حیدر نے ہر ممکن کوشش سے نور کو سمجھایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں یاسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیتی تھی کہ میری کیا غلطی تھی۔ شادی کے 4 ماہ بعد جب نور کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب لندن میں اس کا علاج چل رہا تھا۔ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، لیکن اس خبر نے اسے ایک بار پھر سے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ 2 بار اس بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نور کی اپنی زندگی بہت مشکل سے بچی تھی، لیکن وہ اتنی سخت دل ہو چکی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ایک بار اپنے ہاتھ کی کلائی کو کاٹ کر اس نے یاسم کی زندگی خطرے میں ڈالی، تو دوسری بار زہر کھا کر اس نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سخت جان تھا، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ حیدر نے اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ یاسم فیملی کی طرف نہیں جاتا تھا، اس سے لگتا تھا کہ سب کے بیچ میں سب لوگ اسے کسی گندے ڈھیر کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اسے ان سب لوگوں سے خوف آتا تھا جو آزمائنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے تھے۔ وہ ان کی مسکراہٹ کا مطلب 13 سے 14 سال کی عمر میں ہی سمجھنے لگا تھا، اور پھر اپنی ماں کی نفرت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک رات وہ راز بھی سن لیا جو اس کا باپ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی ذات کے لیے یہ حقیقت جان کر یاسم کو لگا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن حیدر نے اسے نہ صرف ایک باپ کا پیار دیا، بلکہ وہ اس کا ایک بہترین دوست بھی تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات آسانی سے شیئر کر سکتا تھا۔ آج صبح تک کتنا خوش تھا، وہ اپنے باپ کو نشال کے بارے میں سب کچھ بتانے جا رہا تھا، لیکن آج اس سے یہ خوشی بھی چھین چکی تھی۔ کل تک جس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، آج اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس نے قدم رکھنے نور کو سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت شاید وہ اس کی نظروں کی نفرت کو برداشت نہ کر پاتا، اس لیے خاموشی سے وہیں سے پلٹ گیا۔ حیدر اس کے اس طرح سے پلٹ کر جانے پر پریشان تھا۔ وہی صبح سے نور کو اس سے ٹھیک سے بات کرنے کی نصیحتیں کرتا ہوا انور کو دیکھنے لگا، لیکن نور نے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، بلکہ وہ تو اس سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ آج پہلی بار نور نے بھی اس کا سامنے سے گزر کر جانا محسوس کیا تھا۔ پانی پانی، سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی۔ بخار بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا۔ دادو سائیں دیدہ پانی، وہ بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھ کھولی۔ اسے اپنا وجود کسی نرم دہ گدے پر نہیں بلکہ پتھروں سے بھری زمین پر محسوس ہوا۔ بہرام لالا، اس نے اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ جب بازو سے درد کی لہر اٹھی، اس کے لبوں سے بے اختیار بے آواز چیخ نکلی۔ اسے کہاں درد برداشت کرنے کی عادت تھی۔ بوس، لگتا ہے لڑکی کو ہوش نہیں آیا یا پھر سے بے ہوش ہو گئی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں کیا؟ ایک لڑکے نے لیڈر سے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے وہ بہت خوبصورت ہے، تیسرے لڑکے نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوس زدہ الفاظ میں کہا۔ سوچنا بھی مت، بچی ہے، اور ویسے بھی ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے، کیونکہ سوری صاحب کو اس طرح کے کاموں سے نفرت ہے، اور مت بھولو کہ ہم کوئی بھی غلطی کر کے اس وقت سوری صاحب کی نظروں سے دور نہیں ہو سکتے۔ جب یہ لڑکی سوری صاحب کے سامنے آئے تو بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے، سمجھ رہے
ہو نہ میری بات کے مطلب سوری صاحب نے اس کی ویڈیو بنا کر کسی کو سینڈ کرنی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنی ہوس مار کر رہ گیا۔ جب کہ زمین پر پڑی وہ لڑکی اس کے الفاظ سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ تو اپنے گھر پر تھی، یہاں کیسے آئی؟ یہ لوگ کون تھے؟ وہ اسے مارنے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بخار کی شدت مزید بڑھ رہی تھی، درد سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، سر الگ سے درد کر رہا تھا، جبکہ بازو سے پھر سے خون بہنے لگا تھا۔ لیکن وہ سن رہی تھی صرف ان لوگوں کی باتیں جو نہ صرف اس کی جان لینا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنی عزت بھی اب خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں کیسے پہنچی ہے؟ یہ باتیں فی الحال سوچنے کا وقت نہیں تھا بلکہ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے! اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ بڑی مشکل سے اٹھ پائی تھی۔ بخار نے اس کے جسم کو بالکل بے جان کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر ان چاروں کو دیکھا جو کسی شکاری کی طرح اس کی جان لینے کو تیار تھے، لیکن اسے یہاں سے کسی بھی حال میں نکلنا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے کسی بھی طرح سے اس دروازے تک پہنچنا تھا تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ یہاں صرف 2 ہی کمرے تھے، وہ بھی دروازے کے بالکل سامنے۔ دوسرے کمرے کا اندازہ بھی اس نے اس طرح سے لگایا تھا کہ وہ لوگ ہر تھوڑی دیر میں اٹھ کر اندر کی طرف جاتے تھے۔ یقیناً اس کے کمرے کے ساتھ کوئی اور کمرہ بھی جڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں اب جاگتے رہو، میں اور حماد سونے جا رہے ہیں، پھر جب ہم جاگیں گے تب تم دونوں سونے چلے جانا اور ہم اس لڑکی پر نظر رکھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لڑکی پر نظر رکھنا ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر اس کی طرف بڑھا کہ اسے دیکھ سکے۔ اسے اس طرح آتا دیکھ کر حرم فوراً واپس اس جگہ پر آئی اور لیٹ گئی تاکہ ان لوگوں کو یہی لگے کہ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ سر، اگر یہ لڑکی ہوش میں آ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسرا لڑکا اس کے پیچھے آیا تھا تو ابھی کہاں جائے گی؟ وہ اس انجان شہر میں کہاں جا سکتی ہے؟ شاید اس سے پہلے یہ اس شہر میں کبھی آئی ہو لیکن اس جگہ کبھی نہیں آئی ہوگی۔ لیڈر ہنستا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ان کی باتوں سے وہ اس بات کا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ وہ اپنے شہر میں نہیں ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ لوگ اسے کس مقصد سے یہاں لائے ہیں؟ ایک طرف بخار سے اس کا برا حال ہے جبکہ دوسری طرف ڈر اور خوف نے اسے مزید بیمار کر دیا تھا۔ اس وقت اسے اتنی پیاس لگی تھی، اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گی، لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے زمین پر پڑی رہی۔ تائشہ جب گھر سے آئی تھی جازم کا انتظار کر رہی تھی۔ زرش کی دادی نے اس سے شادی کی بات کی تھی، ان کا کہنا تھا 2 سال ہو چکے ہیں نکاح کو، اب زرش کی رخصتی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کی دونوں بہویں ایک ساتھ اس گھر میں آئیں، اسی لیے وہ جازم سے شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس سے شادی کے لیے بات کرے۔ ذیلا کے پیپرز ہو چکے تھے، آج کل بالکل فارغ تھی، اور دوسری طرف سے زرش کی دادی شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس میں کچھ غلط نہیں تھا، وہ حق پر تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے نکاح کو، اور اب اپنی پوتی کے بارے میں سوچنا کوئی غلط بات نہ تھی۔ اسے پتہ تھا شازم تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن شاید جازم اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ جمل بہت خوش تھی کہ اس کے بھائیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ تائشہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ جلد ہی وہ اس کے بھی ہاتھ پیلے کرنے کی مکمل تیاریوں میں ہے۔ اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ باہر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، لیکن اسے انجان نمبر سے فون آتے رہتے تھے، یقیناً اس کا کوئی جاسوس خبر دینے کے لیے ہی فون کر رہا ہوگا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھایا، لیکن اگلی پکار پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہائے مار ڈالا، سالے صاحب نے ہڈیاں توڑ دی، بیٹھنے کے قابل نہیں رہا میں بسنتی۔ گھبر کی آواز اسپیکر سے آتے ہی وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جازم اس کا اچھے سے کچومر بنانے والا ہے۔ ہاں تو مسٹر کبڑ، اب پتہ چلا میں کون ہوں؟ کیا اب بھی مزید میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہو؟ اگر ہو بھی تو
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بار پھر سے اپنے بھائی کو بھیجوں؟ کیا وہ ہنستے ہوئے اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی؟ ارے نہیں بسنتی، اب اس تھانے دار کو دوبارہ مت بھیجنا، اتنی دھلائی کی ہے میرے سالے صاحب نے، زندگی بھر دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ ایسے خاطرداری کی ہے سسرال لے جا کر کہ اب بارات بھی سسرال نہیں لے کر آؤں گا، بلکہ تجھے راستے سے ہی اٹھا لے جاؤں گا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی تھی۔ جمل سوچ کر رہ گئی، تم ایک نمبر کے لوفر اور سڑک چھاپ آدمی ہو، تم سدھر جاؤ۔ میں یہ سوچ کیسے سکتی تھی؟ لیکن میرے بھائی کو نہیں جانتے تم، اگر وہ ایک بار پھر کسی سے ضد لگا لینا تو آئے دن اسے خاطرداری کے لیے تھانے بلاتا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بھائی کی نظروں میں آؤ، بیکار میں ہر ہفتے دھلائی ہو جائے گی تمہاری۔ جمل نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کا نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا، وہ جانتی تھی ایسے گنڈے کے لیے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ ہائے بسنتی، اتنی فکر اپنے گبر کی، تیرے لیے تو روز چلا جاؤں سسرال سالے صاحب کا دیدار کرنے۔ خیر ابھی میں کام کر رہا ہوں، تیری یاد آ گئی تو فون کر لیا تجھے، اب جلدی سے واپس آ جاؤ، بہت مس کر رہا ہوں تیرے چھاپڑ کو، وہ لوفرانہ انداز میں کہتا اب فون بند کر چکا تھا، جبکہ اس جمل اب غصے سے اس بند ہوئے فون کو گھور رہی تھی۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا، گنڈا کہیں کا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ شاذم آفس کے لیے نکل چکا تھا کیونکہ تائشہ نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اس کے آفس میں ایک لڑکی کو نوکری چاہیے جو تقریباً 1.5 مہینہ اس کے آفس میں کام کرے گی، اور وہ اپنی ماں کا فرما بردار فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے لڑکی کو نوکری دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ لیکن تائشہ اب یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کہیں وہ زرش کو پہچان ہی نہ لے، وہ کل ان سے پہلے ہی شہر کے لیے نکل چکی تھی۔ اس نے ایک ہاسٹل میں اپنی رہائش کی تھی، جبکہ تائشہ اب جازم کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کا ارادہ بھی جلد سے جلد شادی کا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے گھر اب بہتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ضلع کی ضد سے بھی باخبر تھی۔ دیکھو شاذم سے میں جو بھی کہتی ہوں فوراً میری بات مان لیتا ہے، اور ایک تم ہو جو کبھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ جب سے گھر واپس آیا تھا تاکہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ اماں سائیں، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو اتنا کہنا پڑ رہا ہے؟ پلیز مجھے بتائیے، بلکہ آپ حکم کریں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ ایسے نہیں جازم، پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات ضرور مانو گے، تائشہ نے پھر سے کہا تو جازم مسکرا دیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پیروں میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، اور بہت جلد زرش کے دادی شادی کروانا چاہتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ شاذم کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ اور اب خبردار، جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی، میں فیصلہ کر کے بات کر رہی ہوں تم سے۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر تائشہ فوراً بولی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر پائے، اور اس کی جلد بازی دیکھ کر جازم بھی اختیار مسکرایا۔ اس کی تو دل کی مراد بر آئی تھی، لیکن وہ تائشہ کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ایٹیٹیوڈ اور عزت نفس بھی کوئی چیز تھی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے شادی کی جلدی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ صرف وہی فرما بردار نہیں ہے، آپ کا جازم بھی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد تائشہ کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ صرف اسے بتانا ہے، تم کہو تو میں سارے شہر میں بورڈ لگا دوں کہ میرے بیٹے جازم سے زیادہ فرما بردار کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تائشہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی تاکہ حیدر کو فون کر سکے، اور حیدر نے بھی تو کچھ دن پہلے اشاروں ہی اشاروں میں اس سے کہا تھا کہ ضلع اب آگے نہیں پڑھے گی، بس اس کے یہ پیپر ہو جائیں، اس کے بعد وہ اس کی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بھی شادی کے لیے تیار ہیں۔
تو وہ کیوں انہیں بے وجہ ٹالتی رہتی۔ اب تو جازم کی شادی کے لیے تیار تھا اور تائشہ بھی اس کا بس چلتا تو آج ہی آپ نے اپنے دونوں بہنوں کو گھر لے آتی، لیکن وہ تو اپنے دونوں بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ شازم نے اس لڑکی کو اپنے آفس میں بلایا جس کی بات تائشہ کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے فوراً مسکرا کر اسے اندر بلایا تھا۔ آپ کی سفارش میری اماں جان نے کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نوکری دینی پڑے گی، لیکن صرف سفارش سے کام نہیں چلے گا۔ سفارش نہیں چاہتی، یہاں کام کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ کے کام میں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ زرش بہت غور سے نہ صرف اسے دیکھ رہی تھی بلکہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اب آپ بے فکر رہیں، میں اپنا کام بالکل ٹھیک سے کروں گی۔ میں صرف 1 مہینہ ہی یہاں کام کروں گی، فوراً ایکسپائر نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے لیے کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لوں گی، لیکن فی الحال مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ زرش نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ زرش تو پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے۔ شازم شروع سے ہی فرینڈلی قسم کا بندہ تھا، جلدی لوگوں سے دوستی کر لیتا تھا اور اپنی طرف مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے سب لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ خاص کر کے اس کے آفس میں جو لوگ اس کے ورکر تھے وہ ان سب کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھتا تھا اور وہ لوگ بہت انجوائے کرتے تھے۔ شازم کا ماننا تھا کہ لوگوں کو اپنے روب میں ڈال کر غصہ کروا کے کام کرنے سے بہتر ہے کہ محبت سے انہیں ڈیل کیا جائے۔ غصہ دکھانا، روب جمانا، یہ سب کچھ تو جازم کا کام تھا اور وہ یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اسے جازم کے نام سے پکارے۔ ان جناب کا کہنا تھا کہ وہ ایک الگ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ جازم ان کا بھائی ضرور ہے، لیکن وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ زرش کے جاتے ہوئے دور تک اس کی نظروں نے زرش کا پیچھا کیا تھا۔ اور تو اماں سائیں میری بیوی کو میرے ہی سامنے لا کر کام کروائیں گی، گریٹ، لیکن کسے کیا نہیں پتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، یا شاید اماں سائیں نے بتائے بغیر ہی اسے یہاں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خیر اچھا ہی ہے، میں اپنی منکوحہ کو کسی دوسرے کے لیے کبھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ ماشاءاللہ پہلے تو بہت پیاری تھی، اب تو کمال کی ہو گئی ہے۔ اسے 2 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا۔ گھونگھٹ میں وہ خاموش سی لڑکی بیٹھی اس کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو وہ یاد بھی ہے یا نہیں، یا کبھی اس لڑکی کو بھی اس کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ دادو سائیں کو ہوش آیا تو انہیں صرف اور صرف حرم کی پڑی تھی۔ آخر وہ کہاں گئی؟ کمرہ اندر سے بند تھا، مطلب صاف تھا کہ کوئی اس کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ شکریہ۔ میری ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے اینی اردو ناول چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن